बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, 4 बाअसर और ताकतवर किरदारों के मुतालिक एक इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ क्या है, इसकी रुदात सुनाएंगे। और इमरान खान को जमानत तो मिल गई है, मगर एक घनौना ऑपरेशन एक सामने आया। ये घनौना ऑपरेशन असल में है क्या, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ के जहाज के बिल्कुल सामने एक खुफिया जहाज आ गया। ये जहाज किसका था, इसके हवाले से भी हमारे पास एक खबर है जो हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, इमरान खान का जो जादू है वो पाकिस्तान से बाहर भी सर चढ़ के बोल रहा है। इमरान खान को अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से हटा दिया जाए या हुकूमत गिराने की कोशिश की जाए या तनकीद की जाए या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, इंटरनेशनल मीडिया राय साहब हरकत में आ जाता है। खान साहब शायद पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जिनके इंटरव्यूज रेगुलरली इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बकायदा चल रहे हैं। लोग कई कई दिन इंतजार करते हैं इमरान खान की गुफ्तगू सुनने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर, संजीदा प्लेयर के तौर पर जो पाकिस्तान को और इस खित्ते में अपनी उसकी अहमियत है, ये इंटरनेशनल मीडिया जानता है। और खान साहब का एक इंटरव्यू सब सामने आया, कुछ इंतहाई अहम सवालात किए गए। अगर आप इस इंटरव्यू को सुने, चूंकि जब मैंने ये सुना तो थोड़ा सा एक जज्बाती कनेक्शन जो है इसके साथ ऑटोमेटिकली आपका बींगा पाकिस्तानी अटैच हो जाता है कि आपकी मुल्क को जो इज्जत मिल रही है एक शख्स की वजह से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। पहला सवाल किया गया राय साहब कि आप कैसा फील कर रहे हैं और जो कुछ आपके ऊपर हो रहा है मुल्क के अंदर, दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो आप पर दायर किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो ये हो क्या रहा है, ये कैसा एक्सपीरियंस है? तो उस पर खान साहब ने कहा कि 26 साल की मेरी जदोजहद है। दोनों तरीकों से अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर शऊर आ गया है, कौम अपने फैसले खुद कर रही है, वो समझती है कि सियासतदान उनके साथ क्या करते रहे। और इस तरह ये एक अच्छा फैसला है, यानी जो हालात थे जिसका उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस सामने रखा, शऊर की उन्होंने बात की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत कुछ मकासद हासिल करने के लिए लोगों की जुबान बंद कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उठा रही है। हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया और मुझ पर झूठा मुकदमा जो है वो एक दर्ज कर लिया गया। ड्रैकोनियन लॉस का उन्होंने जिक्र किया। मीडिया और जर्नलिस्ट की आजादी सल्ब की जा रही है, इसका जिक्र किया गया। मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे जो मशहूर और पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, इसको खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ये सवालात पूछे गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात एंकर ने पूछी कि आपने मुल्क को चलाया कुछ माह पहले और आप कैसे दहशतगर्द बन गए, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरत नहीं हो रही, क्योंकि मेरा तोड़ इस हुकूमत के पास नहीं है। अवाम की ताकत से हमें घर नहीं भेज सकते, साजिशें करके घर भेजा जा सकता है, जिसका उन्होंने जिक्र भी दिया। और फिर शहबाज गिल का मामला अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उठा लिया गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ। हम शायद समझ रहे थे, और खान साहब के आज के इस इंटरव्यू ने जो मेरी एक परसेप्शन थी कि शायद शहबाज गिल का मामला कहीं दब गया और बनीगाला में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस मामले को दबा रहे हैं। लेकिन राय साहब, खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे भी शहबाज गिल का केस जो है वो रख दिया। दुनिया अब सुन रही है कि मुल्क के अंदर इमरान खान के एक साथी को जिस तरह जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी जुबान को बंद किया गया, इसकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। ये पाकिस्तान है जहां भी सब कुछ हो रहा है। फिर मजिस्ट्रेट का जिक्र भी आया कि एंकर ने सवाल किया कि असल में हुआ क्या है, दहशतगर्दी है क्या। तो फिर उन्होंने पूरी की पूरी वो कहानी सुनाई कि मैंने एक जो मजिस्ट्रेट था उसे कहा कि हम तुम्हारे फैसले से एग्री नहीं करते, उस पर तशद्दुद हुआ, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लिहाजा हम इसको चैलेंज करेंगे। तो इस पर उसने हैरत का इजहार भी किया। लोग, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या अगर आपकी जमानत कैंसिल हो जाती है तो आप फिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए,
جو سن رہے ہیں ہمیں کہ عوام سڑکوں پر آئے گی. یہ خان صاحب کوئی اگر سن رہا ہو تو کہ جناب یہ صرف اپنی مشہوری کروا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے رائے صاحب. لوگ سڑکوں پر آئے. خان صاحب پہ جب خبریں آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راتوں رات لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے. وہ جا رہے تھے عدالت میں، تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر تھے. تو عوام اب جاگ چکی ہے. راز صاحب کیسے آپ اس انٹرویو کو دیکھتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان آ چکا ہے، انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو کور کر رہا ہے. وہ میڈیا، اور سب سے امپورٹنٹ سوال رہا ہے صاحب، اینکر نے یہ پوچھا کہ آپ کو پاکستان میں بین کر دیا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ملین، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کے ٹی وی چینل کی یا کسی کی؟ آپ کو تو دنیا دیکھ رہی ہے، تو یو ڈونٹ نیڈ میڈیا. اور عمران خان صاحب کا نام پکارتے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے. رائے صاحب کیا عمران خان کو میڈیا کی ضرورت ہے؟ اب تو میڈیا باہر کا خود چل کر آ رہا ہے، اور اس میں ایک تشویش کی ایک لہر پائی جاتی ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، اور کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان کو میڈیا کی ضرورت ہے یا میڈیا کو عمران خان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو انٹرویو تھا اس کے مزید دو ایسے نکات تھے جو کہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے، جو کہ اوور لک ہو گئے، لیکن بہت زیادہ اہم نکات تھے. اور ان دو نکات سے یہ بھی پتا چلتا ہے ہاشمی صاحب کہ عمران خان صاحب بطور لیڈر نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر، ایک عالمی لیڈر کے طور پر بھی ایک عالمی فورم پر کس طرح سے پاکستان کے ریاستی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ ریاست اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے خلاف کس قسم کی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. ایک تو ہاشمی صاحب، آپ نے یہ جو 33 منٹ کا تقریباً انٹرویو تھا، اس میں ایک سوال سنا ہوگا اینکر کا، اور اس سوال میں اس کا اشارہ یہ تھا، خان صاحب سے اس نے یہ پوچھا کہ اصل میں یہ بتائیں کہ آپ کو نااہل کون کروانا چاہتا ہے، شہباز گل کو اغوا کس نے کیا، اور اس وقت آپ کی تقریروں کے اوپر بین کس نے لگوایا، آپ کی جو حکومت گری یہ اصل میں کس قوت نے گرائی. اس قسم کا سوال کیا ہاشمی صاحب ٹی وی اینکر نے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کریں گے. لیکن خان صاحب نے، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو دیا گیا انٹرویو تھا، اگر خان صاحب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ کرتے تو یہ پھر بھارتی میڈیا کی بھی ہیڈ لائن ہوتا، انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ہیڈ لائن ہوتا. ظاہر ہے رشین میڈیا، رشین ٹی وی چینل کو یہ انٹرویو دیا خان صاحب نے، تو ان کی بھی ہیڈ لائن ہوتا. تو خان صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ، خان صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ میری تقریریں بین کروا رہی ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے شہباز گل کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا اور تحریک انصاف کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے، اور جو میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی حکومت ہے. یعنی خان صاحب کو پتا تھا کہ یہاں پہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا. لیکن آپ اس کا کمپیرزن کریں ذرا میاں نواز شریف کے ساتھ. میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر ٹی وی انٹرویو دینے کی تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کسی انٹرنیشنل میڈیا کو تو چھوڑ دیں. یہ تو، اور رائے صاحب یہ تو آپ نے مذاقی دیکھیں، آپ اس وہ کیا منظر ہوگا جب مریم نواز انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہی ہوگی، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، ان کے اسحاق ڈار کی تو خیر بہت زیادہ. ہاشمی صاحب ان کے چونکہ دلوں میں چور ہے، انہوں نے چوری کی ہوئی ہے جو عدالتوں سے ثابت ہو چکی ہے. دوسرا، میاں نواز شریف کتنے عرصے سے لندن بیٹھے ہیں، کس انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا؟ جب وہ پاکستان میں تھے تو اس وقت کون سے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا؟ میاں نواز شریف نے تو 4-5 صحافی جو کہ ان سے پلانٹڈ سوالات کرتے ہیں، جو کہ پرچی پر ان کے جوابات میاں نواز شریف نے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو پرچی سے لکھ کر وہ جواب پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے میاں نواز شریف روانہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں پرچی پر لکھے ہوئے سوال سے ہٹ کر کوئی اور سوال نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی اور سوال کا جواب دینا پڑ جائے.
لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے جو تقریریں کی باہر بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر، اور ریاست مخالف عناصر سے، فوج مخالف عناصر سے ملاقاتیں کی، تو کمپیریزن دیکھیں آپ عمران خان صاحب کا اس ریاست کے لیے ایک لیڈر کے طور پر اور میاں نواز شریف کا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور چیز آپ دیکھیں، بھارت کے اور رشیا کے سب کو پتا ہے کہ بہت قریبی تعلقات ہیں۔ بھارت نے ریسنٹلی رشیا سے تیل بھی لیا، رشیا سے گندم بھی لی، اور جو اشیاء تھی ضروری جو کہ عالمی منڈی سے سستی مل رہی تھی وہ بھی بھارت نے رشیا سے لی۔ اسی طرح ان کے جو ڈیفنس پیکٹ ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہاشمی صاحب اس انٹرویو میں خان صاحب نے کشمیر کا معاملہ اٹھا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب تو حکومت سے باہر ہیں اس وقت، تو خان صاحب کو اپنی گرفتاری کی پڑی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی لیڈر ہوتا اس کا پرائمری فوکس اس وقت ہوتا کہ گرفتاری سے مجھے کیسے بچنا ہے۔ وہ آپ نے، بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ جس ماحول میں سوال کیا گیا وہ بھی ہم ریپیٹ کریں۔ سوال یہ تھا کہ یوکرین کے معاملے کے اوپر کیوں پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ ویسٹ کی سائڈ لیں، یہی سوال تھا نا، مغرب کیوں بار بار فورس کر رہا ہے، اور آپ تو انہوں نے کہا کہ جناب کشمیر کے معاملے پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنا معاملہ ہے تو ہمیں کیوں گھسیٹتے ہیں۔ انہوں نے اس تناظر میں یہ بات سوال پوچھا، پھر اس پہ انہوں نے کشمیر کا حوالہ دیا۔ لیکن خان صاحب نے اس بات کا دباؤ نہیں لیا کہ میں ایک روسی ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہوں، روسی حکومت اس وقت بھارت کے بہت قریب ہے، اس کے باوجود خان صاحب نے کشمیر کے معاملے کے اوپر کتنی سٹرونگلی اپنی جو وائس ہے وہ ریز کی، جو پاکستان کا موقف ہے وہ بیان کیا۔ اور یہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے اندر واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کا، پاکستان کے ریاستی مفادات کا، کشمیریوں کا اور پاکستان کا ہر لیول پر، یہاں تک کہ امت مسلمہ کا بھی مقدمہ وہ کس طرح سے مؤثر طریقے سے عالمی فورم پر لڑتے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی خان صاحب نے اس کے باوجود کہ اس وقت ان کی پارٹی کو کلعدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں نااہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود خان صاحب نے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اس انٹرویو میں انہوں نے بڑا سٹرونگلی اس کے اوپر اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو انٹرویو تھا خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب نے جب شہباز گل کے متعلق بات ہو رہی تھی تو خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ظاہر ہے کہ خان صاحب کے وہ چیف آف سٹاف ہیں، تو خان صاحب نے اب انٹرنیشنل لیول پر یہ اسٹیبلش کیا، یہ انکشاف کیا کہ شہباز گل کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آن ریکارڈ، آن کیمرہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے نشانہ بنایا جنسی تشدد کا شہباز گل کو۔ پھر امریکی مراسلے کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا، ایک امریکی مراسلے کے متعلق بھی سوال کیا گیا، اس پر خان صاحب نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ جو امریکی مراسلہ آیا تھا اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اچھا، پھر ہاشمی صاحب ایک اور چیز کلیئر کر دی جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ خان صاحب سے بہت ٹرکی سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ رشیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور جس طرح سے آپ کے روسی صدر کے ساتھ تعلقات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ نے آپ کے خلاف سازش کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس کے قریب ہونا چاہیے پاکستان کو؟ تو خان صاحب نے بغیر لگی لپٹی انہوں نے کہا کہ میرا تو صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ رشیا سے میں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے لیے سستا تیل لینے کے لیے معاہدے کر رہا تھا اور معاہدے کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو رشیا کے ساتھ انٹرسٹ تھا وہ صرف پاکستانی عوام کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا، یہ جو ایک پہلے متھ بنائی گئی تھی، ایک جو پہلے بہت بڑی سازش گھڑی گئی تھی کہ عمران خان صاحب عین اس وقت جب رشیا نے حملہ کر دیا یوکرین پر، اس وقت وہ چلے گئے رشیا۔ تو اب خان صاحب نے انہوں نے سوال کیا، یہ مجھے پوچھا تھا کہ آپ کے روسی صدر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں تو زندگی میں 2 دفعہ ملا ہوں، اور جب صبح ٹوٹل 2 دفعہ ملا ہوں، اور جب میں صبح وہاں پر پہنچا تو حملہ ہو گیا اور پھر انویژن ہو گئی۔
جی انویژن ہو گئی. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے ملک میں بھی ایک تاثر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر متعدد سٹیٹمنٹس خان صاحب کی طرف سے بھی آئی کہ جناب ہم نے تو پاکستان کے فورن آفس کو اور پھر جو پاکستان کے طاقتور حلقے ان کو ہم نے آن بورڈ لیا تھا، بریفنگز ہوئی تھی. اور امریکہ اگر یہ پوچھتا ہے نا کہ جناب یہ کیوں گئے، تو یہ تو پہلے سے طے تھا کہ ہم نے رشیا جانا ہے، اور یہ ٹور جو تھا وہ پہلے سے، ایسا نہیں ہوا کہ ہم اٹھ کے اسی دن چلے گئے جس دن انویژن کرنے جا رہے تھے. جی ہاں، اب تو رشین ٹیلی ویژن کے اوپر آن ریکارڈ خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ دورہ پہلے سے اسکیجول تھا اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اسی دن روس یوکرائن پہ حملہ کر دے گا. تو اب یہ حملہ اگر اچانک ہو گیا اور عمران خان صاحب جب پہنچے روس اس وقت یہ اچانک حملہ ہو گیا، تو اس میں عمران خان صاحب کو کیسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جس طرح کے خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جو دورہ تھا یہ عمران خان صاحب نے اس کا فیصلہ خود کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس پہ آپ کی فوجی قیادت بھی آن بورڈ تھی، اور فورن آفس میں جو آپ کے سابق فورن سیکرٹریز ہیں ان کا ایک اجلاس بلا کے خان صاحب نے اس وقت ان سے بھی انپٹ لیا تھا. راج صاحب یہ جو سب سے امپورٹنٹ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہائی لائٹ تھا اس انٹرویو کا، خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ گھر بیٹھ جائیں گے، خاموش رہیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام نہیں خاموش بیٹھے گی، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، وہ سڑکوں پہ آئے گی، وہ احتجاج کرے گی، کیونکہ شعور پاکستان کی عوام کے اندر اب ہمیں نظر آ رہا ہے. راج صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا یہ کوئی آئیڈیلزم ہے، یا واقعی حقیقتاً آپ دیکھتے ہیں کہ شعور اور جس طرح پاکستان کی عوام نکلی ہے ابھی تک خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑے گی؟ نواز شریف نہیں ہے، یہ عمران خان ہے. نواز شریف کو تو کے لیے تو کوئی نہیں نکلا تھا، اور ان کے اپنے لوگ کہتے رہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر کے کیوں نہیں نکلے، کوئی بندہ نہیں آیا جی ایئرپورٹ پہ نواز شریف کو ریسیو کرنے اور نواز شریف کی سپورٹ کے لیے. تو یہ ایک فرق ہے دونوں شخصیات کے درمیان، دونوں لیڈر جو ہمارے سیاست کے اندر ہیں. ہاشمی صاحب 22 سال کی صحافت میں جس طرح سے عمران خان صاحب کا ہم نے کم بیک دیکھا ہے 2 ماہ کے اندر، ایک ایسی صورتحال میں جب یہ پختہ تاثر موجود ہو کہ عمران خان صاحب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جو پچھلے 3 مہینے کے اندر کم بیک کیا ہے، جس طرح سے پنجاب کا ضمنی الیکشن جیتا، جس طرح سے کراچی کا الیکشن جیتا، جس طرح سے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، جتنے تاریخی انہوں نے جلسے کیے، اور بدترین سپریشن کے باوجود یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، صحافیوں کو دھمکانے کے باوجود جس طرح سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران خان صاحب نے پاکستان کی پوری سیاست کو الٹا کر رکھ دیا. ہاشمی صاحب یہ آپ نے کب دیکھا تھا؟ یعنی میں صرف 22 سال کی اپنی صحافت کی بات کر رہا ہوں، اس سے ہمارے جو سینئر صحافی ہیں، اسی طرح ہمارے جو تاریخ دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی جس قسم کی سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ کراچی میں جلسہ ہے، لاہور میں تمام پارکس جو ہیں وہاں پہ لوگ سکرینز لگا کے عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور ہاشمی صاحب اسلام آباد کے F9 پارک میں بھی اسی طرح سکرینز لگی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ہاشمی صاحب جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو ٹی وی کی ضرورت ہے یا ٹی وی چینلز کو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ جب پہلے دباؤ تھا کہ عمران خان صاحب کی تقریریں نہ چلائی جائیں، شروع میں ابھی پیمرا نے بین نہیں لگایا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ مریم نواز بھی میڈیا کو مینج کر رہی تھی، تو اس وقت ARY کی ریٹنگ 95% پہ چلی گئی، باقی تمام چینلز کی ملا کے کوئی 5% 7% کے اوپر ریٹنگ ہوتی تھی. حالانکہ باقی چینلز میں بھی بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہیں، باقی چینلز کے آپ گرافکس دیکھیں، پریزنٹیشن دیکھیں، بہت شاندار گرافکس ہیں، بہت زبردست ایڈیٹوریل ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ چینلز دباؤ کی وجہ سے اور مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ کی وجہ سے اور جو دیگر فیکٹرز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خان صاحب کو کور نہیں کر رہے تھے، ان کی کوریج نہیں کر رہے تھے، تو ARY اچانک اس نے اتنا ایکسل کیا کہ وہ 95% تک اس کی ریٹنگ چلی گئی. ہاشمی صاحب اس کے بعد مجبوراً باقی تمام چینلز کو عمران خان صاحب کو کوریج دینی پڑی، کیونکہ ان کی ریٹنگ کولیپس ہو گئی تھی، مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی تھی ان کی ریٹنگ. تو انہوں نے مجبوراً پھر عمران خان صاحب کو کوریج دینا شروع کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب میڈیا کی مجبوری ہیں یا عمران خان صاحب کو اس وقت میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھ لیں
کہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب کے اوپر اس کے کتنے ویوز ہوتے ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کی جو سپیس ہے, یہ جو ٹویٹر سپیس ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, ہاشمی صاحب عالمی ریکارڈ ٹوٹا ہے, پاکستان کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا, عالمی ریکارڈ ٹوٹا عمران خان صاحب کی ٹویٹر سپیس پہ. تو جس لیڈر کی اتنی پینیٹریشن ہو عوام کے اندر, تو کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کی پارٹی کو کالعدم کیا جاتا ہے, اور وہ بھی کسی کرپشن کے کیس پر نہیں, بدنیتی کی بنیاد پر, کوئی ایسا کرپشن کا کیس نہیں جو کہ اس وقت نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی کی قیادت پر ہے, تو پھر عوام کیا نکلیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ 100% نکلیں گے. اور یہ ثابت ہو چکا ہے پچھلے 3 ماہ کے دوران, بارہا ثابت ہو چکا ہے, خان صاحب کے جلسوں میں ثابت ہو چکا ہے, لانگ مارچ میں ثابت ہو چکا ہے, اور الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں ان میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے. تو کوئی خوف اس وقت عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں اور ان کو جو چاہنے والے ہیں, ان کو عمران خان صاحب سے والہانہ جو ان کی ایک عقیدت ہے, محبت ہے, اس سے پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوا. ایسے 50 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. 20 سال انہوں نے کرکٹ کھیلی, 26 سال کی ان کی سیاست, اور پھر اوبیسلی ایک عرصہ ہے, کئی دہائیاں عوام جانتی ہے عمران خان کو. پھر اسے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ عدالت کے سامنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں بالکل جاؤں گا, 30 اگست کو میں اپنے آپ کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کروں گا اور ہم اپنا کیس لڑیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ کیس جلدی ختم ہو جائے گا. راجہ صاحب, ہم نے کل 2 عدالتوں میں عمران خان کو پیش ہوتے ہوئے دیکھا. کیس بنتا نہیں ہے, اور کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے مقابلے میں لاہور میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گجرات میں بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقدمات, اور خان صاحب نے جو ٹھان لی ہے کہ میں عدالتوں کو فیس کروں گا, چونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شاید وہ نہیں جائیں گے, لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا, یہ فیصلہ درست ہے, چونکہ ان کا جس طرح ان کو انگیج کیا گیا ہے نا راجہ صاحب, میرا خیال ہے کہ ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا الیکشن کے اوپر, اور جو ان کی جو مین اسٹرینتھ اس وقت بنی ہوئی ہے اس پوری پولیٹیکل موومنٹ کی, ان کو انگیج کرنے کے لیے, الجھانے کے لیے عدالتوں کے ذریعے ان کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے. لیکن اپنے آپ کو جلدی نکالنا کتنا سود مند ثابت ہوگا اس پورے پروسیس سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اگر خان صاحب گرفتاری نہ دینا چاہیں تو پاکستان کے اندر خان صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ عدالت بھی نہ جائیں اور یہ کہیں کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی, تو خان صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کی کے پی میں حکومت ہے, خان صاحب پشاور میں جا کے بیٹھ جائیں تو کیا کرے گا وفاق؟ کیسے گرفتار کرے گا خان صاحب کو جا کر؟ کیا وہاں پہ جا کے آپ کا یہ وفاق, جہاں پہ جعلی حکومت ہے, یعنی وفاق کا مینڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے اصل میں, کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب کی اکثریت, اسلام آباد کی تینوں نشستیں بھی اصل میں تو عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں. تو کیا کرے گا وفاق وہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے؟ یا خان صاحب اگر لاہور جا کر بیٹھ جائیں تو کیا وفاق عمران خان صاحب کو لاہور سے گرفتار کر سکتا ہے؟ کیا پنجاب میں جا کر خونریزی کرے گا وفاق, یا کے پی میں جا کر رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی وہاں جا کے خونریزی کریں گے؟ تو خان صاحب اگر چاہیں تو یہ گرفتاری نہیں ہو سکتی, چاہے رانا ثناء اللہ جتنے مرضی خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے رہیں. دوسرا, اگر خان صاحب کی حکومت کے پی میں نہ بھی ہوتی, اگر پنجاب میں حکومت نہ بھی ہوتی, تو تب بھی ہاشمی صاحب بنی گالا کے ہم مناظر دیکھ چکے ہیں کہ جب خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا تھا تو کتنی بڑی تعداد میں پورے ملک میں لوگ نکل آئے تھے, اور اس وقت اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا تو یہ آپ کی پنجاب اسمبلی اور اسی طرح باقی جو ایوان ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بھی بجائی جا سکتی تھی. تو خان صاحب کو تو ان کے کارکن بھی اس گرفتاری سے روک سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ خان صاحب ایک قومی لیڈر ہیں, اس وجہ سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے جائیں گے. شہباز شریف تو عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں, عدالتوں میں نہیں جا رہے. حمزہ شہباز کمر کی درد ہو رہی ہے, کمر کی درد, انجیکشن نہیں لگایا جی, ویسے ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ان کی کمر, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. اور حمزہ شہباز کو دیکھیں, وہ بھی لندن فرار, اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی فرار, مریم نواز کے کیسز ٹھپ, آصف علی زرداری کے کیسز ٹھپ. لیکن خان صاحب پر یہ جو مذیقہ خیز قسم کا مقدمہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کا, ہاشمی صاحب آپ اندازہ کریں
کمال ہے کہ ویسے، ایک جج کمال ہے۔ صاحبہ، مقامی عدالت کی جج صاحبہ کے متعلق یہ کہنے پر کہ انہوں نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ یہ جانتے بوجھتے ہوئے دے دیا کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز گل پر جنسی تشدد ہوا ہے تو ہم ان کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا۔ ہاشمی صاحب، ویسے رائے صاحب، وہ خاتون جج صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت سمجھتی ہوں گی کہ یہ میں نے تو کوئی درخواست بھی نہیں دی اور مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے خان صاحب نے جو کچھ کہا، لیکن ان کے خلاف لیکن درخواست یہ آ گئی ہے، حکومت وہ جج آ صاحبہ گئی۔ کے خلاف درخواست آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کے کنڈکٹ کے خلاف اچھا، ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور شہباز گل کے بھائی نے، خبریں کچھ ایسی ہیں۔ جی ہاں، شہباز گل کے بھائی نے وہ درخواست دائر کی ہے وہاں پہ کہ ان کا کنڈکٹ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک میڈیکل رپورٹ کے ہوتے ہوئے اور دوبارہ سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو ہاشمی صاحب، اس لیے یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ درست ہے، لیکن اس کے اندر جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب انتخابی کیمپین نہ کر پائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب نے پہلے جو طوفانی کیمپین کی تھی تو پنجاب میں خان صاحب نے ان کو کس طرح سے گھسیٹا، اس کے بعد یہ آپ کا نقطہ نا وہاں پہ اٹھایا بھی گیا ہے۔ بابر ایوان صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ ہیں 9 حلقوں میں انہوں نے کرنی ہے تو ان کو مزید ذرا لمبی عبوری ضمانت دے دی جائے۔ اس بات کو عدالت نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک طریقہ کار تھا وہاں پہ حکومت کی طرف سے، کوشش کہ ان کو نہ کمپین نہ کرنے دی جائے۔ جی ہاں، اب ہاشمی صاحب اس کا اب جواب یہ آنا چاہیے، جیسے مونس الہی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے رانا ثناء اللہ، جن کے کوئی شواہد نہیں تھے، لیکن آپ کے خلاف شواہد کی بنیاد پر اب مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اسی طرح کرنل ہاشم نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک ایف آئی آر کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس کی کاپی کو ٹویٹ کیا ہے، لیکن ہاشمی صاحب اب عملی کارروائی ہونی چاہیے۔ یعنی خان صاحب کے خلاف انہوں نے ایک ایسا بیان جو کہ کسی بھی صورت توہین عدالت میں یا توہین جج میں نہیں آتا، اس کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا بغیر ایویڈنس کے، اور خان صاحب کو پھر اپنی ضمانت لینی پڑی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب اب عملی اقدام اٹھانا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو آپ گرفتار کریں، کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے راج صاحب، پنجاب۔ مریم کو بھی گرفتار کریں، مریم کے اوپر بھی مقدمہ ہو گیا، میاں جی والی جی نے بھی- نہیں، یہ تو مقدمہ ہوا جی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو یہ اشتہاری قرار پائی ہیں، باقی لیگی رہنماؤں نے اپنی ضمانتیں کروا لی تھی، انہوں نے نہیں کروائی، ریکارڈ کے اندر موجود ہے، یہ اشتہاری ہیں۔ جی ہاں، اور پنجاب حکومت اس کی چاہے تو مدعی بن جائے، جیسے یہاں پہ انہوں نے ایک مجسٹریٹ کو مدعی بنا دیا، تو پنجاب حکومت اس کی خود مدعی بن جائے، صوبائی وزیر داخلہ اس کے مدعی بن جائیں۔ شہریوں کی مدعیت میں تو ویسے ہی مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو اس لیے عملی طور پر آپ یہ گرفتاریاں کریں، کیونکہ اگر خان صاحب جیسا لیڈر جو کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جن کی اس وقت پاکستان کے تمام اکائیوں میں سب سے زیادہ پریزنس ہے، اگر ان کو یہ اس طرح کا مقدمہ ان کے خلاف کر کے ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جہاں خان صاحب کو عدالت میں جا کر ضمانت لینی پڑی، تو پھر رانا ثناء اللہ ان کا کیا سیاسی قد کاٹ ہے عمران خان صاحب کے سامنے، مریم نواز کا کیا سیاسی قد کاٹ ہے عمران خان صاحب کے سامنے۔ تو اس لیے عملی طور پر اب یہ ٹویٹس تو ہو گئے، لیکن مونس الہی صاحب کو اب ثابت کرنا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی عملی طور پر اب اس امپورٹڈ حکومت کے وہ کردار جنہوں نے اداروں کی تضحیک کی، جنہوں نے جج صاحبان کی تضحیک کی، اور جنہوں نے اداروں اور جج صاحبان کو دھمکیاں دیں اور 25 مئی کی قتل و غارت گری، آپ کو ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنا ہوگا، کرنا پڑے گا۔ اور میں بتانا بالکل پڑے ٹھیک ہے، گا کہ ہم بھی میں آپ سے نا جو سوال چاروں کے ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، ہم اس کو بھی کنکلوڈ کر دیں۔ راج صاحب، یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر خان صاحب نے کہا نا کہ مجھے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ملاقات بھی ہوئی صحافی کی اور اس پہ انہوں نے کافی ساری چیزیں بھی کہی ہیں اور بتایا بھی کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور پھر انہوں نے پلان اے، پلان بی اور پلان سی بھی بنا لیا ہے، یا عدالتوں کے ذریعے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا جو ہے وہ خان صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ کوئی ویلڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہو، کوئی ویلڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے۔ اصل میں تو اس وقت سارا مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے
کہ 13 جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اب یہ ان کو ایک وے آؤٹ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میچ سے ہی آؤٹ کر دیں، آپ عمران خان صاحب کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر 4 ہفتے میں الیکشن ہو یا 1.5 سال کے بعد الیکشن ہو، ان کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کلین سویپ کر جانا ہے، کیونکہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اور جس طرح سے جلسے ہوئے ہیں اس میں یہ خان صاحب کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ہمارے کولیگ صحافی ہیں ان کی طرف سے، اور پھر انہوں نے چونکہ وہ یہاں پہ تھے بھی لندن میں بھی، نواز شریف سے مل کر بھی گئے اور کچھ جو ملاقاتیں اس کا حال احوال انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل دونوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف معاشی پالیسیوں سے بالکل مطمئن نہیں، یہ سہیل وڑائی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور مفتاح اسماعیل کی کارکردگی انہیں بالکل نہیں بھا رہی، انہوں نے بار بار کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت نہ لیں اور الیکشن کی طرف جائیں، ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف نے ذہن بنا لیا ہے کہ اگر کوئی معاشی پالیسی وہ چاہتے ہیں تو وہ اسحاق ڈار کے ذریعے آگے بڑھائی جائے، اور مذاکرات پر تحریک انصاف سے آمادہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو کیا اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی مذاکرات یا سیاسی حساب کتاب ہو سکتا ہے، اور شہباز گل پر ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ خود کیا کرتے تھے، اب ان کا کیا حال ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت اچھا پرفارم نہیں کر رہی۔ راج صاحب یہ تو خیر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، کون پرفارم اچھا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، اور یہ ایک راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک انتقام کی سیاست ہے جو نواز شریف کے ہاں سے شروع ہوئی، یہ انہی کی روایت ہے اور اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، یہ اصل میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو پتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت اس وقت انتہائی غیر مقبول ہے، جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے، تو یہ اس وقت عوامی ناراضی سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں میں میاں نواز شریف اور مریم نواز ساتھ نہیں ہیں، تاکہ عوام کا جو غیظ و غضب ہے اس کا شکار مریم نواز یا میاں نواز شریف نہ ہو۔ لیکن ہاشمی صاحب، عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے، عوام کو پتا ہے، جیسے مریم نواز نے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ میں پیٹرول پرائسز بڑھانے کے معاملے میں اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ کس طرح سے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں؟ آپ کے ٹویٹ سے کیا عوام کو پیٹرول سستا مل گیا؟ سستا عابد شیر علی بھول گئے سر آپ؟ سر عابد شیر علی پریس کانفرنس کی ہے کل، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقابلہ اب بلوں سے ہے۔ یہ ہاشمی صاحب یہ ڈرامے کرتے ہیں، ان ڈرامہ بازی میں تو نون لیگ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مریم نواز کو سکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے۔ مریم نواز تو خیر اب باقاعدہ طور پر ایک ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پر اسٹیبلش بھی ہو گئی ہیں، ان کو تو ایوارڈز وغیرہ بھی ملنے چاہیے۔ سر آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہم نے انٹرو میں اس کی بات کی تھی، شہباز شریف یا پاکستانی حکام کی اسرائیلی حکام سے ملاقات ہوئی؟ یہ شیریں مزاری نے سوال اٹھایا ہے اور بنیاد بنایا گیا ہے ایون کہ اس ٹویٹ کا جو باقر سجاد صاحب کی طرف سے کی گئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ منگل کو J756 پر دوحہ پہنچے شہباز شریف، اور بدھ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک خصوصی مشن جیٹ N467 AM اسرائیل سے دوحہ پہنچا۔ شیریں مزاری یہ کہتی ہیں کہ 9 گھنٹے تک وہاں پر آپ رہے، اسرائیلی طیارہ رہا، دونوں طیارے تقریباً 9 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تمام معلومات کھلے ہوائی جہاز ٹریکر سے حاصل ہوئی ہیں۔ اس کوئنسیڈنس یا اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن حکومت پاکستان کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے آنی چاہیے؟ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، یہ جو خبر ہے یہ سب سے پہلے ایک بہت بڑے اسرائیلی صحافی نے دی، جو کہ اسرائیل کے ایک بہت بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ کے ایڈیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ خبر سب سے پہلے انہوں نے دی، ایویشن ان کی بیٹ بھی ہے، یعنی ایویشن سے جڑی ہوئی خبروں کو وہ کور کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی سب سے پہلے اور ایک ٹویٹ بھی کیا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ اس ٹویٹ کا عکس جو ہے وہ ذرا اسکرین کے اوپر ڈسپلے بھی کریں۔ اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کا طیارہ دوحہ میں جس رن وے کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہیں پر ایک اسرائیلی طیارہ بھی کھڑا ہے، اور وہ اسرائیلی طیارہ جس میں موساد کے جو چیف ہیں وہ پہنچے دوحہ، اور کافی گھنٹوں تک یہ دونوں طیارے بالکل آمنے سامنے قریب کھڑے رہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس میں پھر سوال یہ ہوا کہ کیا جو اسرائیلی طیارہ تھا اس میں شہباز شریف کی اسرائیلی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کوئی ایسی
آپ یہ نہ کچھ ویورز ہمارے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس قسم کی جو سٹوریز آتی ہیں ان کو بڑا کوئی کوک اپ کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو افغان صدر اشرف غنی تھے اس سے پہلے وہ چکلالہ ایئر بیس پر اترتے رہے ہیں. پاکستان کی فوجی قیادت سے ان کی چکلالہ ایئر بیس پر ملاقاتیں ہوتی رہیں جس وقت افغان امن عمل چل رہا تھا. تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پس منظر میں چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ خفیہ ملاقاتیں تو بہت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مثبت عمل تھا افغان امن عمل اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوئی تھی چکلالہ ایئر بیس پر. لیکن یہ جو اب ایک خبر آئی ہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کی تو یہ ریاستی اور سرکاری اس وقت پالیسی ہے. تو اس پر پھر فارن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے, ایک وضاحت آنی چاہیے, کیونکہ یہ خبر اصل میں اسرائیلی صحافی کی جانب سے آئی ہے. اگر کوئی پاکستانی صحافی دیتا تو چلیں پھر بھی آپ کہتے ایک بہانہ بنا سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فارن آفس اس کے اوپر ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ جاری کرے اور بتائے کہ کیا اسرائیلی صحافی کی یہ سٹوری درست ہے یا غلط ہے. بہت شکریہ صاحب. ویور جی آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.